अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड आज भी मैं हाज़िर खिदमत हूँ एज़ यूजुअल नेक्स्ट एपिसोड के साथ मुसहफ़ नावल की, विच इज़ रिटन बाय निम्रा अहमद। एंड बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा था। एंड स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो स्टार्ट करते हैं। उसने दीवार पे आवेज़ा घड़ी पे निगाह दौड़ाई। 1 बजने में अभी चंद मिनट थे और हुमायूं 1:30 बजे तक घर आ जाता था। वो व्हील चेयर घसीटती सिंगार मेज़ के सामने आई और कदावर आईने में अपना अक्स देखा। व्हील चेयर पे बैठी एक कमज़ोर सी लड़की, जिसके घुटनों पे चादर पड़ी थी और गीले बाल शानों पे बिखरे थे। चेहरे की सफ़ेद रंगत में जर्दी गिरी थी और भूरी आंखें तले हल्के थे। उसने हेयर ब्रशर उठाया और आहिस्ता-आहिस्ता बालों में ऊपर से नीचे कंघी करने लगी। गीले बालों से मोतियों की तरह कतरे टपकते उसकी सुर्ख कमीज को भगो रहे थे। खूबसूरत जोड़ा फरिश्ते ने उसके लिए बनवाया था और आज बहुत शौक से उसने पहना था। बाल सुलझ गए तो उसने चेहरे पे हल्का सा फाउंडेशन लगाया, फिर गुलाबी सा ब्लश ऑन बिखेरा, आंखों में गहरा काजल और ऊपर लाइट पिंक सा आई शेडो, फिर पिंक और रेड लिपस्टिक मिलाकर लबों पे लगाई, यूं कि ओवर भी ना लगे और बहुत फीकी भी ना। बाल जरा सूख गए थे। उसने ब्रश समेटा और फिर दोनों हाथों में पकड़े ऊंचा किया और पोनी में बांधा, यूं कि ऊंची पोनी टेल उसकी गर्दन पे झूलने लगी। महमल की यादगार पोनी टेल। वो उसे देखकर उदासी से मुस्कुराई, फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखा ज्वेलरी बॉक्स खोला और लटकते सुर्ख याकूत का सोने का सेट निकाला, कानों में आवाज़ें पहने और गर्दन में नाजुक सा नेकलेस। अब अपना अक्स देखा तो खुशगवार सी हैरत हुई। वो वाकई बहुत अच्छी लग रही थी, तरोताज़ा और खूबसूरत। ज्वेलरी बॉक्स के साथ से ही उसकी कांच की सुर्ख चूड़ियाँ रखी थीं। वो एक एक चूड़ी उठाकर कलाई में डालती गई, यहाँ तक कि दोनों कलाइयाँ भर गईं। और जब इसने सुर्ख बड़े से याकूत की अंगूठी पर उठाई तो उसे पहनते हुए चूड़ियाँ बार बार खनक उठतीं। 1:30 बजने वाला था। उसने एक नज़र घड़ी को देखा और परफ्यूम स्प्रे करके खुद को बाहर निकाल लाई। हुमायूं अभी तक नहीं आया था। वो बेचैन सी लाउंज में बैठी थी, कभी आवेज़ें दुरुस्त करती, कभी चूड़ियाँ ठीक करती और बार बार दरवाजे को देखी। वो 2 बजने वाले थे जब उसने गाड़ी की आवाज़ सुनी। एकदम उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। यही तरीका उसे बेहतरीन लगा था, सो उसने उसी को अपनाया था। कदमों की चाप सुनाई दी। वो खुद ख्वाह गोद में धरे हाथों को देखने लगी। वो नर्वस सी हो रही थी और वो ये जानती थी। दरवाज़ा खुला और उसे हुमायूं के भारी बूटों की चाप सुनाई दी, मगर नहीं, साथ में नाजुक हील की टिक टिक भी थी। उसने हैरत से सर उठाया और अगली ही पल जोर का झटका लगा। हुमायूं और आरजू आगे पीछे अंदर दाखिल हो रहे थे। वो यूनिफॉर्म में मलबूस था, हाथ में एक खाकी लिफाफा था और वो आरजू के बगैर कुछ सीने आगे आ रहा था। उसके हमकदम मसरूर सी चल रही थी। वो वाइट ट्राउज़र पे पिंक घुटनों तक आती शर्ट और दुपट्टा नापैद, कमान की सी पतली अबरू और तीखी निगाहें। उससे सामने बैठे गर्दन उठाए खुद को देखते इन दोनों के कदम ज़रा से सुस्त हुए। चंद लम्हे वो शदीद सदमे की हालत में रही, फिर संभल गई। बज़ाहिर सुकून से इन दोनों को सलाम किया और उसी से देखा और सलाम किया। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं ने जवाब देकर एक नज़र अर्जू को देखा, जो सीने पे बाजू बांधे तीखी निगाहों से महमल को देख रही थी। उसकी आंखों में वाज़िया इस्तेहज़ा था। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी हुमायूं, मुझे आपसे बात करनी है। वो आरजू को यकसर नज़रअंदाज किए सपाट लहजे में हुमायूं से मुखातिब हुई। मुझे भी तुमसे बात करनी है, वो संजीदगी से कहता सामने वाले सोफे पे बैठा। खाकी लिफाफा अभी तक उसके हाथ में था। ठीक है, आप बताएं। वो दोनों आमने सामने बैठे थे और आरजू इसी तरह सीने पे बाजू लपेटे उखड़ी उखड़ी सी खड़ी थी। चंद लम्हे खामोशी हायल रही। हुमायूं हाथ में पकड़े खाकी लिफाफे को देखता रहा, जैसे कुछ कहने के लिए लफ्ज़ तलाश कर रहा हो। उसने सर उठाया और इन्हीं संजीदा निगाहों से महमल का चेहरा देखा। मैं शादी कर रहा हूँ। एक लम्हे को सकूत सा छा गया, मगर ना आसमान गिरा, ना ज़मीन फटी, ना ही कोई तूफान आया। उसने बहुत सब्र से उसकी बात सुनी और सवालिया अबरू उठाए। तो ये कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, ये लो।
اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا جسے اس نے دائیں ہاتھ بڑھا کر تھاما۔ دونوں لمحے بھر کو تھمے۔ دونوں نے اس وقت خاکی لفافہ تھام رکھا تھا مگر وہ بس ایک لمحے کا فسوں تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور محمل نے صفاقی سے لفافہ چاک کیا۔ کیا ہے اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا میرا طلاق نامہ ہے؟ اندر سے طے شدہ کاغذ نکالتے ہوئے وہ بہت آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذ کی تہیں درست کی اور کھولی۔ وہ واقعی طلاق نامہ تھا، ہمایوں کے دستخط، محمل کا نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا، نہ وہ چکرا کر گری، بس ایک نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا اور پھر گردن اٹھائی۔ لمحوں میں ہی اس نے سارے فیصلے کر لیے تھے۔ اس پہلی اطلاع کا شکریہ ہمایوں داؤد۔ جس عالم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ایک قبیح عمل ہے، سو طلاق ایک ہی دینا بہتر ہے، تو اس نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ اب عدت کی 3 ماہ میں اسی دن میں گزاروں گی۔ کیا نہیں بتایا؟ مجھے بتایا ہے تم 3 ماہ تک ادھر رہ سکتی ہو، اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا جس کے بے وفا چہرے پہ نہ کوئی پچھتاوا تھا نہ کوئی ملال۔ پوچھ سکتی ہوں آپ دوسری شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ہمایوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا اور پھر شانے جھٹکے۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ آخری فقرہ آرزو سے کہہ کر وہ تیزی سے اوپر چلا گیا۔ وہ چند لمحے اسے اوپر جاتے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہمایوں داؤد سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شدید نفرت۔ آپ تو اپاہج ہو کر بھی خوب بنی سنوری رہتی ہیں۔ آرزو کی طنزیہ آواز پہ اس نے چہرہ موڑا۔ اگر شکل اچھی ہو تو معذوری میں بھی اچھی ہے لگتی ہے آرزو بی بی، ورنہ لوگ تو گھنٹوں کی تراش خراش کے بعد بھی خوبصورت نہیں لگتے۔ چچ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ بائیں پہ چڑھائے اور پورے استحقاق سے سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ ہمایوں کا موبائل اٹھایا جو اس نے بیٹھتے ہوئے ادھر رکھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا محمل، مجھے اس سے پیار ہو گیا، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، میں اسے حاصل کر لوں گی۔ اور میں نے تب بھی کہا تھا آرزو کہ تم خدا نہیں ہو جو ہر چیز تمہارے مرضی سے ہو۔ آج وہ تمہارے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، کل وہ کسی اور کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا، تب میں تمہاری آہیں سننے ضرور آؤں گی۔ آرزو بے اختیار محظوظ سی ہنس دی۔ جیلس ہو رہی ہو، ہے نا؟ اس کا انداز محمل کے اندر آگ لگا گیا مگر اس نے وہ آگ چہرے پہ نہ آنے دی۔ وہ بہت کمال ضبط کا تھا۔ تمہارے پاس ایسا بھی کچھ نہیں ہے جس پہ میں جاہل ہوں، جس پہ میں جیلس ہوں۔ راہ ہمایوں تو شوق سے اسے لے لو۔ مجھے کھنکتی مٹی کے اس پتلے کا کیا کرنا جس میں وفا ہی نہ ہو۔ تمہاری اکڑ ابھی بھی نہیں گئی محمل، اور میری یہ اکڑ جائے گی بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمل ہمایوں کے بغیر مر جائے گی؟ میں 7 سال کوما میں پڑی رہی تب بھی ہمایوں میرے پاس نہیں تھا، میں تب بھی نہیں مری تو میں اب اس کے بغیر کیوں مروں گی؟ خیر اگر تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، کھانے پینے آئی ہو تو سامنے کچن ہے، ویسے بھی دوسروں کے مال کھانے کی تمہارے خاندان کی عادت ہے اور ہمایوں کی خیرات کرنے کی۔ جو کھانا ہو کھا لینا، ٹیک کیئر۔ اس نے دانستہ السلام علیکم کہنے سے اعتراض برتا۔ کم از کم اس وقت وہ آرزو پہ سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی، اور ویل چیئر کا رخ اپنے کمرے کی طرف موڑا۔ طے شدہ زرد کاغذ ادھ کھلا اس کی گود میں دھرا تھا۔ اسے آرزو کے بڑبڑانے، اٹھنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اب کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اس کا گھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا، اب کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ لاک نہیں لگایا، اب کس کو ادھر آنا تھا بھلا؟ سب کچھ بکھر گیا تھا۔ وہ ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتی سنگار میز کے سامنے آئی۔ کمرے کی بتی بجھی تھی۔ کھڑکی کے آگے پردہ گرا تھا، کہیں درزوں سے زرد سی روشنی جھانک رہی تھی۔ اس نے کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا، ہر شے اجڑ گئی تھی، سب ختم ہو گیا تھا۔ اپنے عکس کو دیکھتے اس کا دل چاہا وہ کانوں سے آویزیں نوچ پھینکے، نازک سا ہار اتار کر دیوار پہ مارے، چوڑیاں توڑتے زور زور سے چلائے، دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس نے ہاتھ آویزی کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ دفعتاً نیم تاریک کمرے میں ایک مدھم سی آواز ابھری۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ آویزے کو پکڑے اس کا ہاتھ بے دم سا گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص گرہ باں چاک کرے
اور رخساروں پہ تماچے مارے اور جاہلیت کی طرح بین کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس نے سر وہیل چیئر کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ قطرہ قطرہ آنسو آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ بے آواز روتی رہی، بلکتی رہی، اندھیرے کمرے میں بیٹھی ایک معذور کمزور لڑکی جو بے آواز روتے ہوئے بس ایک ہی لفظ بار بار دہرائے جا رہی تھی، یا رب مستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب۔ وہ دوپہر دم توڑ گئی، شام ڈوب گئی اور ہر سو رات چھانے لگی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب کسی نے اس کے دروازے پہ دستک دی اور پھر چرچراہٹ کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا۔ اب اسے کچھ فہمی نہیں رہی تھی کہ ہمایوں کبھی اس کے پاس آئے گا۔ محمل، وہ فرشتے کی آواز تھی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں چھت پہ جمائے بیٹھی رہی۔ محمل، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی متفکر سی آواز ابھری، محمل تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا اور متورم آنکھوں سے اندھیرے میں کھڑی فرشتے کو دیکھا۔ محمل، ہمایوں نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ دھیرے سے بولی تو آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کتنی ہی پل ماحول پہ سکتہ سا چھایا رہا۔ کب؟ آج دوپہر میں عدت اس گھر میں پوری کروں گی، پھر اس کے بعد میں چلی جاؤں گی اور وہ شادی کر لے گا۔ آئی ایم سوری محمل، وہ متاسف کھڑی تھی، تم عدت کے بعد کہاں جاؤ گی؟ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ ہاں میں کر لوں گی، آپ جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ فرشتے نے سمجھ کر سر ہلایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرہ پھر سے سنسان ہو گیا اور وہ جا چکی تھی۔ وہ رات بہت عجیب تھی۔ محمل نے اتنی ویران رات کبھی نہیں گزاری تھی۔ تب بھی نہیں جب وہ مسجد کی دیوار پہ چھلانگ لگا رہی تھی، تب بھی نہیں جب اسے اس کی جائیداد اور گھر سے محروم کر کے باہر نکال دیا گیا تھا، تب بھی نہیں جب اس کی ماں مری تھی، اور تب بھی نہیں جب وہ 7 سال پہلے کومے میں جاگی تھی۔ ایسی رات پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ وہیل چیئر کی پشت سے سر ٹکائے نم آنکھوں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ پردوں سے چھن چھن کر آتی چاندنی میں پردے جو چمک رہے تھے جیسے چاندنی کے ورق ہوں۔ زندگی ایک دم گویا ختم سی ہو گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، اس کے پاس آگے چلنے کو کوئی امید نہ تھی۔ ہمایوں اس کا نہیں رہا تھا، تیمور اس کا نہیں رہا تھا، نہ کسی رشتہ دار کا آسرا تھا، اور رہی فرشتے تو وہ اس کے جانے کے بعد خود مسجد شفٹ ہو جاتی۔ وہ تب کب تک فرشتے کو اپنی وجہ سے باندھ کے رکھ سکتی تھی؟ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ رات یوں ہی خاموشی سے بیتتی گئی۔ وہ اسی طرح برف کا مجسمہ بنی وہیل چیئر پہ پڑی رہی۔ پردوں کی چمک ختم ہوتی گئی اور کمرے میں محیط اندھیرا چھا گیا۔ اسے اس اندھیرے سے خوف آنے لگا، حتیٰ کہ دور کہیں فجر کی اذانیں بلند ہونے لگیں۔ اس کے برف بنے وجود میں پہلی بار جنبش ہوئی۔ اس نے اپنے سن ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور پہیوں کو آگے کی طرف گھسیٹا۔ شیلف پہ ایک طرف وضو کے پانی کا برتن رکھا تھا۔ محمل نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ بس ایک ہی لفظ، اے کمزوروں کے رب، لبوں پہ اترا۔ اس نے کئی بار اسے دہرایا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تو اس نے آمین کہہ کر چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی نیلاہٹ اترنے لگی۔ وہ وہیل چیئر کو شیلف کے قریب لائی جہاں ٹیپ ریکارڈر اور 7 کیسٹوں کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے ایک کیسٹ لگا لی اور ٹیپ میں ڈال کر پلے کا بٹن دبایا۔ کہیں درمیان سے تلاوت شروع ہو گئی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ وہ حیرت سے چونکی۔ یہ آیت تو پرسوں اس نے پڑھی تھی، پھر یہ دوبارہ کیوں لگ گئی؟ اور بھلائی اور برائی برابر ہو سکتی ہیں کیا؟ وہ حیران سے سن رہی تھی۔ اللہ اسے یہ آیت کیوں سنوا رہا تھا؟ یہ آیات تو گزر چکی تھی، پھر دوبارہ کیوں؟ برائی اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ قاری صاحب کی آواز پڑھتے ہوئے بھرا گئی تھی۔ وہ الجھ سی گئی۔ اللہ اسے کیوں پھر سے وہی بات بتا رہا تھا؟ وہ شخص تو اب سارے تعلق کاٹ چکا تھا، اب تو کوئی امید باقی نہ رہی تھی، پھر کیوں اسے برائی کو طریقے سے دور کرنے کو کہا جا رہا تھا؟ وہ میرا حمیم دوست نہیں ہو سکتا اللہ میاں، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ مجھے 3 ماہ بعد گھر سے نکال دے گا، اب تو درمیان کا کوئی رستہ بھی نہیں ہے، پھر کیوں مجھے اس عداوت کو دور کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم رو پڑی تھی۔
پردوں کے دوسری طرف سے روشنی جھانکنے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پردے ہٹا دیے۔ باہر لان میں صبح اتر رہی تھی، گہری سیاہ رات کے بعد اترتی صبح۔ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ گھاس پہ تیمور بیٹھا تھا، نکر شرٹ میں ملبوس، سوئی سوئی آنکھیں لیے وہ گھاس پہ بیٹھا بلی کو کمر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، وہ بلی کو کھلانے لایا تھا۔ پھر دفعتاً وہ شخص، پھر دفعتاً وہ شخص، پھر دفعتاً وہ شخص۔ قاری صاحب کی آواز اور اس کی سوچیں آپس میں گٹ مٹ ہونے لگی۔ وہ تیمور اب بلی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے۔ وہ الفاظ کمرے کی دیواروں پہ ٹکرا رہے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اس اتری نیلی صبح میں اس پہ اچانک کچھ آشکار ہوا تھا۔ وہ شخص ہمایوں نہیں تھا، ہمایوں نہیں تھا، وہ شخص تیمور تھا۔ اس کا بیٹا، اس کا خون، اس کے جسم کا ٹکڑا۔ کیا وہ اس کا حمیم، جانثار دوست بن سکتا تھا؟ کیا واقعی؟ کیا وہ ایسی قسمت والی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ایک نئی آگاہی کے احساس کے ساتھ حیرت میں بیٹھی تھی۔ تیمور اب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گھاس پہ ڈال رہا تھا۔ بلی لپک کر آ گئی اور گھاس پہ منہ مارنے لگی۔ بلقیس کرسی پہ چڑھی اوپر بنے کیبنٹ کو کھولے کھڑی تھی، جبکہ وہ سامنے وہیل چیئر پہ بیٹھی گردن اوپر اٹھائے ہدایات دے رہی تھی۔ اس کے اور ہمایوں کے ٹوٹے تعلق کی بات ابھی تک ملازموں تک نہیں پہنچی تھی۔ بلیو کلر کا ویلوٹ کور کا البم ہوگا، سائیڈ پہ دیکھو، یہ والا بی بی۔ اس نے ایک البم نکال کر وہیں سے لہرایا۔ یہ میرون ہے بلقیس، میں بلیو کہہ رہی ہوں، نیلا آسمانی رنگ۔ وہ اس البم کی تلاش میں اسٹڈی کے کئی دراز شیلف چھنوا چکی تھی۔ اب اوپر والے کیبنٹس کی باری آئی تھی۔ ایک منٹ جی، اسے کچھ نظر آیا۔ کچھ دیر اندر سر گھسائے ہاتھ مارتی رہی، پھر کہیں پیچھے سے کھینچ کر البم نکالا۔ یہی ہے، لاؤ مجھے دو، میں ذرا، لیں جی بی بی جی۔ بلقیس نے ننگے پاؤں زمین پہ رکھے اور البم اس کو تھما دیا۔ میں ذرا ہانڈی دیکھ لوں۔ ہاں جاؤ۔ اس نے البم دونوں ہاتھوں میں لیا، اس پہ جمی گرد جھاڑی اور پہلا صفحہ کھولا۔ یہ آغا ہاؤس میں کھینچی گئی ملی جلی تصاویر کا البم تھا، جو وہ اپنی شادی کے بعد آغا ہاؤس گئی تھی تو واپسی پہ اپنی کچھ دوسری چیزوں کے ہمراہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس میں زیادہ تصاویر اس کی اپنی تھیں، کہیں وہ 13 سال کی تھی، کہیں 19 سال کی تھی۔ کچھ تصاویر خاندان میں ہونے والی شادیوں کی تھیں۔ معلوم نہیں یہ سب لوگ اب کدھر تھے، سوائے آرزو کے کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور آرزو سے ان کا پتہ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس روز کے پاس آرزو نہیں آئی تھی، اور دوستی کے ایک نظارہ تو وہ پہلے بھی ریسٹورنٹ میں دیکھ چکی تھی، سو اب مزید قریدنے کی حاجت نہ رہی تھی۔ اور رہے یہ لوگ تو ان کی تصویریں دیکھتی ہوئی وہ ہمیشہ کی طرح یہ سوچ رہی تھی کہ ان کا کیا بنا؟ کیا وہ ابھی تک بے مہار گھوم رہے تھے، یا اللہ نے ان کی رسی کھینچی تھی؟ ظلم اور والدین کی نافرمانی تو دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے۔ تو کیا ان کو سزا ملی ہے؟ کیا ان کو احساس ہوا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اس شخص کو سزا ملی جو اس وقت اس کے سامنے تصویر میں مسکرا رہا تھا؟ آغا فواد کریم، آغا جان کا ولی عہد، جس نے اس کو بکاؤ مال بنایا، بلیک میل کر کے تمام جائیداد اپنے نام لکھوائی، اور پھر اس کی گردن پہ پستول رکھ کر فرشتے کو دھمکایا، گھر سے نکلوایا، اور بعد میں نہ جانے وہ ہمایوں کو آ کر کیا کہہ گیا کہ ہمایوں اس کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ ہانڈی نہیں لگی تھی، شکر مالک کا۔ بلقیس تیزی سے واپس اندر داخل ہوئی۔ اس نے خیالات سے چونک کر سر اٹھایا۔ ہائے کتنے سونے فوٹو ہیں، یہ آپ کے گھر والوں کے ہیں جی؟ وہ کھلے البم کو دیکھ کر اشتیاق سے کندھے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ہاں میرے رشتہ دار ہیں۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ اگلے صفحے پہ آرزو اور فواد تائی اماں کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ خاندان کی کسی شادی کا فوٹو تھا۔ یہ تو وہ ہیں۔ بلقیس حیرت زدہ ہوئی، تب اسے یاد آیا بلقیس نے ہی تو اسے فواد کے آنے کا بتایا تھا، شاید وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ آپ کی رشتہ دار ہے جی، یہ تو ادھر آتی رہتی ہیں، کمال ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ کون؟ یہ لڑکی؟ وہ تو سمجھی تھی کہ بلقیس فواد کی بات کر رہی ہے۔ ہاں جی، یہ آرزو بی بی۔ اس نے آرزو کے چہرے پہ انگلی رکھی۔ ہاں یہ میری کزن ہے، اور یہ ساتھ فواد ہے جو ہمایوں کے پاس آیا تھا۔ آیا ہوگا جی۔ وہ ابھی تک اشتیاق سے آرزو کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ذرا سی لاپرواہی تھی۔ یکدم مل کو جھٹکا لگا۔ اسے لگا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ بلقیس سے وہی بندہ ہے جو اس روز ہمایوں کے پاس آیا تھا جب ہمایوں نے فرشتے کو ڈانٹا تھا۔ اس نے البم ذرا اس کے قریب کیا۔ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے بتایا تھا
نہیں جی، یہ تو کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ کبھی نہیں آیا تھا، اسے جھٹکا لگا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ پتہ نہیں جی، کوئی آپ کا رشتہ دار تھا، آپ کے چچا تایا کسی کا بیٹا۔ میرے چچا کا بیٹا؟ ایک منٹ، یہ دیکھا۔ وہ جلدی جلدی البم کو پلٹنے لگی، پھر حسن کی تصویر پہ رکی۔ یہ تھا؟ نہیں جی، یہ تو بڑا بابو لوگ ہے بی بی، وہ تو عمر میں کم تھا۔ کیا مطلب کم تھا؟ وہ الجھی، بلکہ اس متذبذب سی کھڑی جیسے اپنی بات نہ پہنچا پا رہی تھی۔ اچھا یہ تو نہیں؟ اس کے ساتھ لگی وسیم کی تصویر کو دیکھا، بلکہ اس پہلے نہ جی میں سر ہلانے لگی، پھر ایک دم رک گئی اور چہرہ جھکا کر غور سے تصویر کو دیکھا۔ کافی دیر بعد وہ تصویر کو بغور دیکھنے لگی۔ ہاں جی، یہ والا تھا، یہی ہوگا۔ تو کیا وسیم؟ وہ ابھی حیران ہی نہ ہو پائی تھی کہ بلقیس نے معیز کی شکل پہ انگلی رکھ دی، جو تصویر میں وسیم کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ سدرا کی منگنی کی تصویر تھی۔ معیز؟ وہ معیز تھا؟ معیز آیا تھا؟ وہ شستر سی رہ گئی۔ یہی تھا بی بی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ابھی ذرا بچہ لگ رہا ہے، مگر یہ شاید پرانی تصویر ہے جی۔ جب ادھر آیا تھا تو اس سے بڑا تھا، مثلیں بھیگ رہی تھیں، قد بھی اونچا تھا، مگر آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ عمر میں کم تھا۔ اب تو وہ ایسی دم بخود بیٹھی تھی کہ کچھ کہہ نہ سکی۔ تصویر میں معیز 12 سال کا تھا، اب 20 کا ہوگا۔ جب وہ ادھر آیا تو یقیناً 17 کا ہوگا۔ مگر وہ کیوں آیا تھا؟ وہ کیوں ہمایوں سے لڑا؟ وہ دونوں کیوں بلند آواز میں لڑتے جھگڑتے تھے؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب اسے معلوم نہ تھے، بلکہ اس سے پوچھنا بیکار تھا۔ اس سے پہلے جب اس کے کزن کا ذکر کیا تو ایسے تعظیم سے ان اور وہ آئے جیسے الفاظ استعمال کیے کہ وہ غلط سمجھ بیٹھی۔ مگر خیر، بلقیس کا قصور نہیں تھا، اسے پتہ نہیں کس کا قصور تھا۔ اس نے بے دلی سے البم رکھ دیا اور میز پہ رکھ دیا۔ چمکیلی صبح برآمدے پہ پھسل رہی تھی۔ بلقیس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ دھو رہی تھی۔ وہ صبح ناشتے کا وقت تھا۔ ہمایوں کو اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر بلقیس اب ادھر مصروف تھی۔ تیمور کدھر تھا؟ اسے کچھ نہ پتہ تھا۔ وہ آج اپنی فجر کی تلاوت نہیں کر سکی تھی، مگر دھیان بار بار بڑھ رہا تھا۔ بلقیس پائپ اٹھائے برآمدے سے نیچے اتر گئی۔ اب وہ ڈرائیو پہ پانی ڈال رہی تھی۔ برآمدے کے فرش پہ کہیں کہیں پانی چمک رہا تھا۔ دفن دروازہ کھلا، وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہمایوں اجرت بھرے انداز میں کف بند کرتا باہر آ رہا تھا۔ اس نے محمل کو بیٹھے دیکھا یا نہیں، اس کے بے نیاز انداز سے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، زور سے دروازہ بند کیا اور گاڑی نکال کے لے گیا۔ بلقیس پھر سے پائپ کا فوارہ سفید بجری کی ڈرائیو پہ ڈالنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی آیات کو دیکھنے لگی، مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی۔ پہلے ناخنوں کے کناروں کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو، پھر ان سے ہوتی ہوئی پاؤں پہ جا ٹکی۔ وہ پھر سے پائپ کے پانی کی طرف پٹک گئی۔ کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ بے دھیانی میں کسی سوچ میں گم ادھر دیکھنے لگی۔ سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے کندھے پہ پیارا سا چھوٹے چھوٹے پھولے پھولے گالوں والا بچہ تھا۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی ہنس رہی تھی۔ پھر وہ آدمی جو غالباً اس کا شوہر تھا گاڑی میں بیٹھ گیا اور لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑے بائے بائے کے انداز میں گاڑی کی طرف ہلانے لگی۔ بچہ کلکاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ایک مکمل اور خوبصورت فیملی۔ وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پہ آگے بڑھ گئی اور لڑکی بچے کو کندھے پہ لگائے گیٹ بند کرنے لگی۔ اس نے بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پہ جھکا دی اور پڑھا کہ آگے لکھا کیا تھا۔ ان کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے۔ محمل نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ بلقیس اپنے کام میں مگن تھی اور چوکیدار اپنے کام میں۔ وہاں کسی نے اس کی ایک لمحے کی وہ نظر نہیں پکڑی تھی، مگر اس نے ذرا سی گردن اوپر اٹھائی، آسمان کو دیکھا۔ کوئی تھا جو اس کی لمحے بھر کی بھٹکی نگاہ بھی پکڑ لیتا تھا اور کسی دوسرے کو بتاتا بھی نہیں تھا۔ بلقیس، آج کون سا دن ہے؟ جمعہ ہے جی۔ وہ اب پائپ بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اسے یاد آیا آج تو سورہ کہف پڑھنی تھی۔ جانے وہ کیسے بھول گئی۔ وہ خود کو سرزنش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ کبھی کبھی اس کو لگتا تھا اس کی زندگی مصحف قرآنی کے گرد ہی گھومنے لگی ہے۔
اس کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اس کا کردار نہ ہو۔ ہر لمحے ہر وقت وہ قرآن کو اپنے پاس رکھتی، ساتھ رکھتی۔ اب اس کے بغیر اس کا گزارا ممکن نہیں تھا۔ آنکھیں موندے وہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ کہف پڑھنے لگی۔ اس ٹھنڈی صبح میں ہر طرف خاموشی اور میٹھی سی چاشنی چھا گئی۔ وہ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ ابھی اس نے 9ویں آیات اصحاب الکہف تک پڑھی تھی کہ کسی نے اگلا لفظ والرقیم پڑھ دیا۔ اس کے ہلتے لب رک گئے۔ بہت حیرت سے چونکتے اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس۔ کچی نیند سے خمار آلود آنکھیں لیے وہ بنا پلکے جھمکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں بنا پتلیوں کو حرکت دیے ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور پھر اسی طرح تیمور کی بری آنکھوں کے نگاہوں میں لیے اس نے حیرت سے لب کھولے اور پھر سے دہرایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف۔ وہ دانستہ رکی تو تیمور کے ننھے سرخ ہونٹ حرکت کیے۔ والرقیم کانوا من آیت عجبا۔ اس نے اپنی نظروں کے حصار میں لیے آیت مکمل کی۔ تیمور اسی طرح ساکت سا مجسمے کی طرح کھڑا تھا جیسے برآمدے اور لان میں مبہوت ہوئی خلق کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ۔ وہ پلک جھپکے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ کسی معمول کی طرح آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے دونوں طرف ہاتھ بڑھائے۔ وہ کسی سحر زدہ شخص کی طرح تیمور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیے۔ تمہیں کیسے پتہ اصحاب الکہف کے بعد والرقیم آتا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا جیسے اسے خود بھی پتہ نہ ہو۔ تمہیں سورہ کہف آتی ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے محمل نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اٹ جسٹ سلپڈ، میرے منہ سے نکل گیا، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ابھی تک محمل کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگنینسی میں وہ ہر جمعہ کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موندے بلند آواز میں سورہ کہف پڑھتی تھی تاکہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ عادی ہو گیا تھا، اور شاید 7 بار اس نے یہ آواز سنی تھی۔ تمہیں اور صورتیں بھی آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ہاتھ میں محمل کے ہاتھوں میں دیے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ گھر پہ قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ 2 times۔ اور کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسے میرا سنتا ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے، اور میں آپ اچھا بولتی ہیں۔ وہ اب بھی اٹک اٹک کر پڑھ رہا تھا۔ اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے؟ شی نیور ریڈس، وہ کبھی نہیں پڑھتی۔ وہ ریسائٹ کو ریڈ پڑھنا کہہ رہا تھا، مگر وہ وقت اس کی غلطی نکالنے کا نہیں تھا، نہ ہی یہ بتانے کا تھا کہ وہ کون سا تمہارے ساتھ پڑھتی ہوگی۔ وہ لمحہ تو بہت خاص تھے، ان کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو کل صبح پھر پڑھیں گے، اور سر وہیل چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے کھلا چھوڑ دے، اگر وہ اس کا ہوا تو واپس آ جائے گا، اور نہ ہوا تو نہیں آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیا اڑ گئی تھیں، سرخ کیڑے اپنے بلوں میں جا چھپے تھے، چیونٹیاں بھر گئی تھیں، سفید بلی بھی واپس چلی گئی تھی، اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا، اس کی سمجھ میں آنے میں ذرا دیر لگی تھی۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھا۔ لان میں لاؤنج کی کھڑکی کھلی رہتی تھی، اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ آواز کا راستہ صاف اور کھلا تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پہ ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کل قرآن سنا کر اس نے تیمور کو ذہنی طور پہ ڈسٹرب کر دیا۔ اگر وہ واقعی قرآن چاہتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش بھڑک اٹھے گی، اور وہ خود ہی چل کر آئے گا۔ اس نے 9 ماہ سے قرآن سنایا تھا، وہ 7 سالوں میں کیسے بھول سکتا تھا؟ بلقیس نے اسے لان میں ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے دے دیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور جاگ چکا تھا یا سو رہا تھا، پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور آواز اونچی کر دی۔ قاری مشاری کی سورہ کہف چلنے لگی۔ گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت اچھے تھے، مگر جو بات قاری مشاری کی
دھیمے اور پرسوز انداز میں تھی، وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملی تھی۔ سورہ کاف شروع ہوئی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ پہلا رکوع ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پہ آیا۔ پھر اسے بیٹھتے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ کوہنیوں تک آستین فولڈ کیے ہوئے تھا، جن کے کنارے اور اس کے بازو گیلے تھے۔ چہرے اور ماتھے پہ گرے بال بھی گیلے تھے، پاؤں بھی دھلے لگ رہے تھے، شاید وہ وضو کر کے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر کم کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے۔ وہ مدھم مترنم سی آواز سنتے رہے جو غار والوں اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی۔ ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے، اور دو باغوں کے مالک کا قصہ جس سے اپنے مال اور اولاد پہ بہت غرور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں رستہ بنایا تھا، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق و مغرب تک جا پہنچا تھا۔ وہ چار قصے تھے جو قرآن کے درمیان میں رکھ دیے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہوئے تو تیمور نے سر اٹھایا۔ محمل اب سٹاپ کا بٹن دبا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کس کی آواز ہے؟ تیمور نے نفی میں سر اٹھایا۔ یہ قاری مشاری کی آواز ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ اس نے پھر گردن دائیں بائیں ہلائی۔ پہلے وہ سنگر تھے، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری چھوڑ دی اور قاری بن گئے۔ ان کے 11 مختلف ٹونز میں قرآن موجود ہے، مگر مجھے یہ ٹون پسند ہے سب سے زیادہ۔ تمہیں پسند آئی؟ جی، وہ بے ساختہ کہہ کر اٹھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی چیختا بدتمیزی کرتا بچہ تھا جو اب جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ آخر تھا تو وہ بچہ ہی، کتنا ناراض رہ سکتا تھا بھلا؟ اور پھر آہستہ سے بولی، مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ تیمور نے آنکھیں اٹھا کر خاموشی سے دیکھا، پھر منہ سے کچھ نہ بولا۔ کیوں خفا تھے مجھ سے؟ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ تمہیں میں بہت بری لگتی ہوں، تمہارا دل کرتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دو۔ نو نیور، وہ گھبرا کر کہہ اٹھا، پھر ایک دم چپ کر کے لب کاٹنے لگا۔ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، تم میرے لیے اسپتال پھول لے کر آتے تھے، مجھ سے اتنی باتیں کرتے تھے، میرے ہاتھوں پہ پیار کرتے تھے، تمہیں بھول گیا ہے کیا؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اور استعجاب پھیل گیا۔ آپ کو سنائی دیتا تھا سب؟ زندگی میں پہلی بار اس نے محمل کو یوں بات کی تھی۔ وہ اندر سے تڑپ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی تیمور کی بات نہیں سنوں گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا، تردید نہیں کی۔ نہ وہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی، نہ اسے مایوس کرنا چاہتی تھی۔ آپ پھر اس رات بولی کیوں نہیں تھی جب ڈیڈی نے مجھے مارا تھا؟ آپ کو سب سنتا تھا تو آپ بولتی کیوں نہیں تھی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی، غصے سے نہیں، دکھ سے۔ میں بول نہیں سکتی تھی، میں بیمار تھی۔ اور ڈیڈی نے تمہیں کیوں مارا تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی اور بظاہر خود کو کمپوز کر رکھا تھا۔ وہ اس چڑیل سے شادی کر رہے تھے، میں نے ان سے بہت لڑائی کی تھی۔ اس کی موٹی موٹی پوری آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اور وہ کہتے تھے وہ اس وچ سے شادی کر لیں گے اور آپ کو ڈائیورس کر دیں گے۔ میں ان سے بہت لڑا تھا۔ اور ایک دم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تیمور، وہ متحیر رہ گئی، اس نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ ادھر آؤ میرے بچے، میرے پاس آؤ۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چہرے پہ رکھے رو رہا تھا۔ محمل نے بے اختیار بازو بڑھا کر اس کو ہاتھ کو تھام لیا۔ میرے پاس آؤ، اپنے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور خود سے قریب کیا۔ ڈیڈی نے کیوں مارا تمہیں؟ میں نے کہا تھا میں ان کو اس وچ کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں بری عورت ہے۔ میں نے ان پہ بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارا۔ اس نے ہاتھ اپنے آنسو سے بھیگے گال پہ رکھا۔ محمل نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ وہ بیٹھی تھی اور وہ اس کے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ تو تم میرے پاس آئے تھے؟ ہاں، میں اتنی دیر آپ کے پاس بیٹھا روتا رہا تھا، بٹ یو ور سلیپنگ۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، آپ بولتی نہیں تھی، آپ نے مجھے پیار نہیں کیا، اور تم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان آنسو پونچھ رہا تھا۔ میں تب بیمار تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں تمہارے پاس ہوں نا، اب تو تم ناراض نہیں ہو۔ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتی اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ ایک دم اس کے سارے ادھورے وجود میں ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ اسے لگا وہ مکمل ہو گئی تھی۔ اب اسے کسی ہمایوں داؤد نامی شخص کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے اس کا تیمور واپس مل گیا تھا۔ وہ دن بہت خوبصورت تھا جب وہ دونوں خوب رو چکے تو پھر مل بیٹھ کر خوب باتیں کیں، کبھی لان میں، کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ، کبھی لاؤنج میں، پھر تیمور کے کمرے میں۔
اس نے بات کر کے محمل کو پتہ چلا کہ اس کا یہ رویہ اس رات کا رد عمل تھا جو اس نے ہمایوں سے تھپڑ کھانے کے بعد محمل کو پکارتے گزاری تھی۔ شاید وہ ساری رات روتا رہا تھا مگر اس کی ماں نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس سے بدظن ہو گیا۔ مگر بچہ تھا، آخر کتنی دیر ناراض رہ سکتا تھا؟ بالآخر اپنے اندر کا سارا لاوا نکال کر اب وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور یہ بدگمانی کی عادت تو اس نے اپنے ماں اور باپ دونوں سے ورثے میں لی تھی۔ اس کا قصور نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ آرزو اور ہمایوں کے تعلق کو بھی جانتا تھا، مگر محمل دانستاً اس موضوع کو نہیں چھیڑتی تھی۔ محمل کو اب احساس ہوا تھا کہ تیمور غیر معمولی ذہین اور سمجھدار بچہ تھا۔ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں خبر رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کب ہمایوں نے اسے طلاق دی، کب اسے جھڑکا، کب اس پہ چلایا۔ دوسری ہر شے جو ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی، وہ ظاہر کرتا تھا کہ اسے اس سے نفرت ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کے ہر پل کی خبر رکھتا تھا۔ اگر ڈیڈی نے آپ کی ڈائیورس واپس نہ لی تو آپ یہاں سے چلی جائیں گی؟ وہ دونوں تیمور کے کمرے میں بیٹھے تھے جب اس نے بے حد اداسی سے کہا، جانا تو ہے، پر ابھی تو اینڈ آف منتھ آپ ادھر ہی ہیں نا؟ آپ کی ڈائیورس کے 3 months بعد آپ نے یہی رہنا ہے۔ وہ اپنی باتوں سے اسے حیران کر دیتا تھا۔ اس کی عمر اتنی نہ تھی جتنا وہ ہر بات سمجھتا تھا۔ ہاں، ابھی تو ½ month ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، کیا پتہ ڈیڈی ڈائیورس واپس لے لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے سمجھائے کہ پہلی طلاق واپس نہیں ہوتی بلکہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے، مگر اس کے ننھے دماغ کو خواہ مخواہ کہاں الجھاتی سو بات بدل دی۔ مجھے اپنی بکس دکھاؤ، آپ ٹاپک مت چینج کریں، میں آپ کو ساری بکس دکھا چکا ہوں۔ اوہ، میرا مطلب تھا کہ کاپیز دکھاؤ۔ محمل۔ اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا اس نے فرشتے کی آواز سنی جو باہر سے اسے پکار رہی تھی۔ اس کی وہیل چیئر دروازے سے ذرا دور تھی، سو اس نے تیمور کو اشارہ کیا، بیٹا دروازہ کھولو۔ پلیز نو، اس نے برا سا منہ بنایا اور وہیں بیٹھ گئی۔ محمل۔ فرشتے کی آواز میں پریشانی تھی۔ تیمور، پلیز دروازہ کھولو، خالہ بلا رہی ہے۔ وہ چاہتی تو فرشتے کو آواز دے لیتی، مگر ابھی وہ تیمور کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شی از ناٹ مائی خالہ۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبداتا اٹھا، دروازہ آتا کھول کر باہر نکالا اور غصے سے بولا، واٹس رانگ ود یو؟ اوہ سوری سنی، میں محمل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فرشتے کی خجل سی آواز آئی۔ شی از ود می، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب اس۔ وہ میرے ساتھ ہے، پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کرو۔ اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا، پھر واپس مڑا تو محمل قدرے خفا سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہن ہے، تم اسے مجھ سے دور بات بھی نہیں کرنے دو گے بیٹا؟ آپ کیوں اس وچ نمبر 2 کو پسند کرتی ہیں؟ میرا تو دل کرتا ہے اسے کہوں اپنا بروم سٹک اٹھائے اور یہاں سے چلی جائے۔ بگڑ کر کہتی ہوئی اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا۔ آج وہ فرشتے کا چہرہ دکھائی دیا تو محمل مسکرا دی۔ وہ حیران سی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اور سنی، او گاڈ، یہ سب کیسے ہوا؟ بس اللہ کا شکر ہے، اس نے مسکراہٹ دبا کر کندھے اچکائے، جیسے خود بھی اس خوشگوار واقعے پہ لاجواب ہو گئی۔ آئی ایم سو ہیپی محمل۔ فرتے جذبات سے فرشتے کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور اس سے پہلے کہ محمل جواب دیتی، تیمور زور سے بولا، نو یو آر ناٹ، آپ جھوٹ بولتی ہیں، مجھے سب پتہ ہے۔ فرشتے کا چہرہ ماند پڑ گیا۔ سنی، میں یو کین گو ناؤ، جسٹ گو اوے۔ وہ ایک دم زور سے چیخا تھا۔ فرشتے لب کاٹتی ایک دم پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تیمور بھی غصے میں مٹھیاں بھینچتا وہیں بیٹھ گیا۔ وہ گئی تو اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور قریب رکھا کاغذ اٹھا کر پھاڑ دیا، پھر اس کے ٹکڑے دروازے پہ دے مارے۔ محمل بغور اس کا رویہ دیکھتی رہی۔ وہ واپس آ کے بیڈ پہ بیٹھا تو اس نے اس کی رف کاپی اٹھائی، 3 صفحے پھاڑے اور تیمور کی طرف دیے۔ لو، ان کو بھی پھاڑو، یہ بھی پھاڑو۔ وہ اس کی کاپی سے ایک ایک صفحہ نکال کر اسے پکڑاتی دے رہی تھی اور وہ وحشیانہ انداز میں پھاڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور سر ہاتھوں پہ گرا دیا۔ محمل نے اس کی کاپی بند کر کے بیڈ پہ ڈال دی۔ اٹھو، پانی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ اس کے اندر کا لاوا باہر آ چکا تھا، سو خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا تو ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس تھا۔ محمل نے گلاس تھاما، پانی پیا اور پھر گلاس واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کو بھی دیوار پہ مارو اور توڑ دو۔ تیمور لب کاٹتے اسے دیکھتا رہا۔ گلاس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اسے توڑنا چاہتے ہو؟ نو۔ وہ اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ چلو لان میں چلتے ہیں، میں تمہیں ایک سٹوری سناؤں گی۔ اس کی بات پہ مسکرا دیا اور وہ گلاس اس پہ لے کر دروازہ کھولا، پھر اس کی طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ وہ آسودگی سے مسکراتی وہیل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھماتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ محمل کے ہاتھ میں قرآن کے قصوں کی کتاب تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ تیمور میں قرآن کا شوق پیدا ہو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔
दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे वो लशोरी तौर पे रुक गई, जानती थी इस वक्त कौन आया है। भारी कदमों की चाप सुनाई दी, उसने सर नहीं उठाया। आगे बताए ना मामा। तैमूर चंद लम्हों के इंतज़ार के बाद बेचैन हो गया और इसी पल हुमायूं थका थका अंदर दाखिल हुआ। बेसाख्ता सी महमल ने सर उठाया। वो थका थका सा सुर्ख आंखें लिए आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड किए चला आ रहा था। उन दोनों को यूं इकट्ठा बैठे देखकर एकदम ठठा कर रुका, आंखों में वाज़ा हैरत और उलझन उभरी। वो पिछले दिनों काफ़ी देर से घर आ रहा था और सोए इत्तेफाक वो इन दोनों की दोस्ती के बारे में कुछ न जान सका था, ना ही देख सका था। महमल ने निगाहें झुका ली और आगे पढ़ने लगी। इस लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। तैमूर सोफे से उठा और लपक कर रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ देर तक वो दूसरी तरफ सुनता रहा, फिर वो सर हिलाया। जी वो हैं, 1 मिनट। मामा आपका फ़ोन है। वो कौन है? कौन है? उसके लिए भला कौन फ़ोन करेगा? वो कह रहे हैं उनका नाम आगा फवाद है। तैमूर ने रिसीवर उसी तरफ बढ़ाया। तार लंबी हो गई, रिसीवर उस तक पहुंच गया। आगा फवाद, वो बेयकीनी से बड़बड़ाई, फिर रिसीवर थामा। कितनी ही दिन वो सुन सी कान से लगाए बैठी रही। हेलो। वो बमुश्किल लफ्ज़ लबों से निकाल ही पाया था कि किसी ने सख्ती से रिसीवर उसके हाथ से खींच लिया। महमल ने बुरी तरह चौंक कर देखा। मेरे घर में ये सब नहीं होगा, यहाँ से जाकर जो भी करना हो कर लेना। रिसीवर हाथ में लिए दृष्टि से कहता हुआ महमल के साथ आगा फवाद को भी सुना चुका था। वो शस्त्र सी बैठी रह गई। हुमायूं ने एक शोला बार नज़र उस पर डाली और रिसीवर कटाक से क्रेडल पे रख दिया। फिर जैसे आया था उसी तरह तेज तेज सीढ़ियाँ उतरता चला गया। मामा। उस तैमूर खामोशी से मगर बगौर सब देख रहा था। हुमायूं वापस हो लिया तो आहिस्ता से महमल की तरफ बढ़ा। मामा। उसने महमल का हाथ छुआ, फिर हिलाया। वो इसी तरह छल सी बैठी थी। एक दफ़ा पहले भी इनका फ़ोन आया था आपके लिए। डैडी ने तब भी इनको कहा था कि यहाँ कोई महमल नहीं रहती। मामा डैडी उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो तो आपके कज़न हैं। वो अभी तक सुन थी। पहली दफ़ा हुमायूं ने इतनी जहरीली बात की थी। ये इतना सारा जहर उसके अंदर किसने भरा था? अच्छा छोड़े ना, मुझे स्टोरी सुनाए। वो उसके हाथ साथ सोफे पे बैठ गया और उसका हाथ हिलाकर उसको मुतवज्जे किया। महमल ने सर चटक कर किताब खोल ली। वो लॉन में बैठी और तैमूर पानी का पाइप उठाए घास पे छिड़काव कर रहा था। इमाम शाफी कहते हैं आजमाइश जब बहुत तंग हो जाती है तो फिर वो खुल जाती है। ठीक ही कहते हैं। जब उसे ज़िंदगी में घूप अंधेरा नजर आने लगा, वहीं पे फजर की पहली किरण चमकी थी। हुमायूं की बेवफाई का गम अब इतना शदीद नहीं रहा था जितना उस पे कबल था। तैमूर की मोहब्बत मरहम का काम कर रही थी। शाम उतर रही थी जब उसने गेट पे आहट सुनी तो दरवाज़ा खोलकर देखने लगी। फरिश्ते ने बाहर से हाथ अंदर करके हुक खोला। अब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रही थी। इसके हाथ में हैंड बैग था और वह अपने मखसूस से अबाया और स्कार्फ में मलबूस थी। उसमें उसका चेहरा दमक रहा था। वो गालिबन मस्जिद से आ रही थी। इस वक्त वो इधर पढ़ाने जाती होगी। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी आ गई? उसे आते देखकर महमल ने मुस्कुराकर मुखातिब किया। हाँ बस ज़रा थक गई थी। वो थकान से मुस्कुराई, उसी की तरफ चली आई। खाना खा लें, आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया होगा। हाँ खाती हूँ। उसने थके थके अंदाज में कनपटी सहलाई। इसकी मखरूती उंगलियों में चांदी की वही अंगूठी थी जो अक्सर देखती थी। जाने क्यों वो महमल को कदरे परेशान लगी थी। खैरियत फरिश्ते, मुझे आप टेंस लग रही हैं। नहीं तो। वो हल्का सा मुस्कुराई। तभी फासले पे खड़े तैमूर ने पाइप फेंका और इसकी तरफ आए। वो टेंस भी है तो आप क्यों केयर करती हैं? जस्ट लीव हर अलोन। वो बहुत गुस्से और बदतमीजी से बोला था। महमल ने फरिश्ते की मुस्कुराहट को वाज़ेह मांद पड़ते देखा। उसका दिल दुखा। तैमूर बेटा, वो तुम्हारी खाला है, ऐसे बात। जस्ट को चली जाओ आप यहाँ से। वो पैर पटक कर बोला। बिल्कुल हुमायूं का पर तो। सॉरी सनी। वो शिकस्तगी से उठी, बैग हाथ में लिया और तेज तेज कदमों से लान की रविश पार कर गई। और जहाँ मेरी मामा हो वहाँ मत आया करो। वो उसके पीछे चलाया था। महमल ने ताज्जुब से बरामदे में देखा जहाँ फरिश्ते गुम हो गई थी। तैमूर अभी तक लब भींचे बरामदे को देख रहा था। उफ, ये लड़का, कैसे समझाऊं इसे कि तुम्हारे बड़े तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वो किचन में अपनी व्हीलचेयर पे बैठी, गोद में टोकरी रखी जिसमें मटर रखे थे। तैमूर बल्कीस के साथ मरकज तक गया था। किचन का दरवाज़ा नीम हुआ था। वो वैसी ही सिमत में बैठी थी कि लाउंज से नज़र न आ सकती थी। तभी बैरूने दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई और साथ ही कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। फिर करीब आती आवाज़ें, मटर छीलते उसके हाथ रुक गए।
ایسا کب تک چلے گا ہمایوں؟ وہ آرزو تھی اور تنک کر کہہ رہی تھی، کیا انجان مت بنو، ہم کب شادی کر رہے ہیں؟ ان کی آوازیں قریب آ رہی تھیں تو وہ دم سادے بیٹھی رہ گئی۔ مٹر کے دانے ہاتھ سے پھسل گئے۔ کر لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا مطلب جلدی؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں اسے طلاق دی، اس کی عدت ختم تو ہو لینے دو۔ اور کب ختم ہوگی؟ وہ 1-2 ہفتے رہتے ہیں، وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں لاؤنج کے وسط میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کیا اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں۔ اس کا انداز اتنا سرد مہر اور قطعی تھا کہ پل بھر کو آرزو بھی چپ ہو گئی تھی۔ مگر ہمایوں، اس نے کہنا چاہا، کہا نا۔ نہیں، وہ اب سختی سے بولا تھا، اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو بے شک شادی نہ کرو، جاؤ، چلی جاؤ۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ نہیں ہمایوں، سنو، رکو۔ وہ بکھلائی سے اس کے پیچھے لپکی۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آوازیں مدھم ہو گئیں۔ وہ دونوں اب اس سے دور جا چکے تھے۔ ماما! کتنی ہی دیر بعد تیمور نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم کب آئے؟ وہ سنبھلی۔ ماما! وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھے۔ آنسو گر رہے تھے۔ وہ حیران سی رہ گئی، پتہ نہیں کب آنسو پھسل پڑے۔ آپ نہ رویا کریں نا۔ وہ آہستہ سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ محمل بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو نہیں رو رہی، آپ رو رہی ہیں۔ میں بچہ تھوڑی ہوں۔ وہ اس کی غلط بیانی پہ خفا ہوا۔ اچھا اب نہیں رو رہی، اور شاپ سے کیا لائے ہو؟ چپس۔ اس نے چپس کا پیکٹ نکالا۔ اور میں اتنی دیر سے گیا ہوں پر آپ نے ابھی تک مٹر نہیں چھیلے۔ یو آر ٹو سلو ماما۔ اس نے مٹر کی ٹوکری اس کی گود سے اٹھائی اور کاؤنٹر پہ رکھ دی۔ آئیں باہر چلتے ہیں۔ رہنے دو محمل تیمور، میرا دل نہیں کر رہا۔ بلقیس بوا! اس کی سنے بغیر وہ بلقیس کو پکارنے لگا۔ ماما کو باہر لے جاؤ۔ وہ اپنی ناقدری کا غم اندر ہی اندر دباتی گئی۔ بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروا لے۔ آج ہمت کر ہی لی۔ بلقیس کو تو کہنے کی دیر تھی، فوراً لگ گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ ویل چیئر پہ بیٹھی ہدایت دے رہی تھی۔ یہ والی بکس اندر رکھ دو، وہ اس طرف والی سامنے کر دو، میز پہ یہ سب ہٹا لو، اپنی شیلف پہ رکھ دو۔ جھاڑ پونچھ سے گرد اڑ رہی تھی۔ سالوں سے کسی نے کتاب کو صاف نہیں کیا تھا۔ بی بی، ان کو تو کیڑا لگ گیا ہے، ان کو الگ کر دو اور دراز خالی کر دو، یہ اس میں رکھ دیں گے۔ اچھا جی۔ بلقیس اب اسٹڈی ٹیبل کی درازوں سے کتابیں نکال رہی تھی۔ ان کو اس آخری شیلف پہ نہ سیٹ کر دوں؟ اس نے دراز سے نکلنے والی کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کر دو۔ ڈھیر ذرا ہلکا ہوا تو اسے ان کتابوں کے بیچ ایک پھولا ہوا لفافہ نظر آیا۔ یہ لفافہ اٹھا کر دو، شاید ہمایوں کے کام کا ہو۔ کتابیں سیٹ کرتی بلقیس رکی اور لفافہ اٹھا کر اسے تھپا دیا۔ لفافہ وزنی نہیں تھا مگر پھولا ہوا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی نام پتہ نہیں لکھا تھا۔ اوپر اکھڑی ہوئی ٹیپ لگی تھی، جیسے کھول کر پھر لگا دی ہو۔ پتہ نہیں کس کا ہے۔ بنا کسی تجسس کے محمل نے ٹیپ اتاری اور لفافہ گود میں الٹ کر دیکھا۔ ایک عدالتی کاغذ اور ساتھ ایک سفید خط کا کورا کور گود میں گرا۔ اس نے زرد عدالتی کاغذ اٹھایا، اس کی تہیں کھولیں اور چہرے کے سامنے کیا۔ اسٹامپ پیپر کی تحریر کے نیچے بہت واضح سے دستخط تھے، محمل ابراہیم، فرشتے ابراہیم۔ وہ بری طرح سے چونکی اور تیزی سے اوپر تحریر پہ نگاہیں دوڑائیں۔ یہ وہی کاغذ تھا جو فواد نے اس سے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا، وسیم سے نکاح نہ کروانے کی شرط پہ، اس کی گردن پہ پستول رکھ کر۔ اگر یہ در ہمایوں کے لائبریری میں کیا کام کر رہا ہے؟ وہ تو اس واقعے سے بالکل لاعلم تھا۔ یہ موضوع کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں تھا۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پہ ہمایوں نے اسے اپنا حصہ لینے کے لیے کہا تھا، مگر وہ ٹال گئی تھی۔ اگر وہ براہ راست پوچھتا تو وہ بتا بھی دیتی۔ پھر فرشتے نے بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ کاغذ اس کے ہاتھ کیسے لگا اور کیا، اور وہ اس کی وجہ سے اتنا بدظن تھا۔ مگر یہ واقعی اتنی بڑی وجہ تو نہیں تھی، اور یہ کاغذ ہمایوں کے ہاتھ لگا بھی کیسے؟ یہ تو فواد کے پاس تھا۔ اس نے دوسرا لفافہ چاک کیا۔ اس نے اس کے کھلے منہ میں جھانکا اور اندر کچھ فوٹوگراف تھیں۔ محمل نے لفافہ گود میں الٹ دیا۔ چند تصویریں اس کے گھٹنوں پر سے پھسلتی فرش پہ گریں۔ اس نے ہاتھ جھکا کر تصویروں کو اٹھایا اور پھر سیدھا کیا۔ وہ فواد اور محمل کی تصاویر تھیں۔ فواد اور محمل۔ وہ ساکت سی ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں وہ کچھ تھا جو کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا فواد اور اس کے کندھے پہ سر رکھی محمل۔ ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے فواد اور محمل۔ ایک ساتھ کسی شادی کی تقریب میں رقص کرتے۔
काबिल एतराज़ तस्वीर, काबिल एतराज़ मनाज़िर, वो सब जो कभी नहीं हुआ था। इसने फिर से तस्वीरों को उलट-पुलट कर देखा। उसका लिबास और चेहरा हर तस्वीर में ज़रा अलग लग रहा था। कोई बच्चा भी बता सकता था कि वो फ़ोटोशॉप या किसी किस्म की ट्रिक का कमाल है। पहली नज़र में वाक़ई पता नहीं लगता था, मगर बग़ौर देखने पे साफ़ ज़ाहिर होता था कि सब नकली है। हुमायूं खुद एक पुलिस ऑफ़िसर था, वो इन बच्चों वाली बातों में नहीं आ सकता। और किसने लाकर दी उसको ये तस्वीरें? क्या मुइज़ जो एक दफ़ा आया था, इसलिए आया था? पज़ल के सारे टुकड़े एक-एक करके जुड़ने लगे। आरज़ू ने कहा था वो हुमायूं को उससे छीन लेगी। महमल को सजा-सवरा और हँसता-बसता देखकर वो जलने लगी थी। उसे उसकी खुशियाँ बर्दाश्त न हुई थीं। फिर असद चचा की नागहानी वफ़ात के बाद यकीनन वो लोग माली क्राइसिस का शिकार हुए होंगे। ऐसे में महमल की तवील बेहोशी ने आरज़ू को उम्मीद दिलाई होगी, और ये शायद ही एक सोचा-समझा प्लान था। ये जाली तस्वीर बनाकर महमल और फरिश्ते का दस्तखत शुदा कागज़ हुमायूं को दिखाकर उसने हुमायूं को भड़काया होगा। मगर क्या हुमायूं छोटा बच्चा था जो उसकी बातों में आ जाता? क्या एक मंझा हुआ पुलिस ऑफिसर इस किस्म के बचकाना खेल का शिकार बन सकता था? क्या बस इतनी सी बात पे हुमायूं इतना परेशान हो गया था कि अपनी बीवी से दूरी और आरज़ू से बढ़ता हुआ इल्तफ़ात? फ़ज़ल का कोई टुकड़ा अपनी जगह पे से गायब था। पूरी तस्वीर नहीं बन सकती थी। उसने बेख्तियार होकर सर दोनों हाथों में थाम लिया। दिमाग चकरा कर रह गया। बीबी तुसी ठीक हो? बल्किस ने उसका शाना हिलाया तो वो चूक गई। हाँ, मुझे बाहर ले जाओ। उसने जल्दी से तस्वीर लिफाफे में डाल दी। उबादा बल्किस उन्हें देख न ले। पज़ल का कोई एक टुकड़ा था जो गायब था। सो फॉर नाउ यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई गेस इट्स 50 मिनट्स, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। होपफुली नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो लास्ट एपिसोड होगी मुसफ़ नावल की। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।